बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबिना व हबीब इलाहिल आलमीन बिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद। पैगाम उलिल अम्र के उन्वान से नशस्तों का ये सिलसिला शुरू है। अर्ज़ किया गया था कि वली अम्र मुस्लिमीन इमाम ख़ामनई की जब भी कोई नई मुलाकात या उनके बयानात पर मुश्तमिल कोई गुफ्तगू आएगी तो कोशिश होगी कि उसकी एक मुख्तसर जामे और मुफीद तहलील अपने उर्दू ज़बान तबके के लिए पेश की जाए। 30 अगस्त यानी आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले वली अम्र मुस्लिमीन की एक मुलाकात गवर्नमेंट के हफ्ते के उन्वान से ईरान के अंदर जो 13वीं हुकूमत है आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी की, उस के अहदेदारों से मुलाकात थी। और इसकी मुनासबत शहीद रजाई और शहीद बाहुनर, दो ये शुहदा के एक इनमें से शहीद रजाई जो हैं वो सदर गुज़रे हैं और शहीद बाहुनर जो हैं उनके साथ वज़ीर आज़म के ओहदे पर मौजूद थे। इन दोनों की एक बम धमाके में शहादत होती है और इस मुनासबत से उस दिन को बतौर हफ्ते गवर्नमेंट जो है करार दिया गया है। इस गुफ्तगू के अंदर रहबर मुअज़्ज़म ने जिन चीज़ों को बयान किया है उसे हम जिस उन्वान के तहत इस गुफ्तगू में बयान करना चाह रहे हैं वो है इस्लामी हुकूमत या इस्लामी हाकिम के जो औसाफ हैं और इस्लामी हुकूमत के जो अहदेदार हैं उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं मुख्तलिफ़ हवालों से। उस सिलसिले में रहबर मुअज़्ज़म ने जो रहनुमाई इस गुफ्तगू के अंदर फरमाई है उसे चंद नुकात की सूरत में आपकी खिदमत में बयान करने की कोशिश होगी। सबसे पहले रहबर मुअज़्ज़म एक इस्लामी हाकिम के लिए और इस्लामी हुकूमत के अहदेदारों के लिए जिस चीज़ को बयान फरमाते हैं वो है कि रज़ाए इलाही और इसी तरीके से अवाम की खिदमत के जज्बे से सरशार होना, ये दो बुनियादी खसूसियात हैं कि जो एक इलाही हाकिम के अंदर या हुकूमत के अंदर मौजूद जो अहदेदार हैं, जो मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िम्मेदारियाँ रखते हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि इस ज़िम्मेदारी को अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल के लिए हासिल करें और इसी तरीके से अवाम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए और अवाम की खिदमत को इसके अंदर बुनियाद करार दें कि जो ख़ुद एक मिस्दाक है अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल का। इसके बाद रहबर मुअज़्ज़म सहीफ़े सज्जादिया में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की 22 नंबर दुआ की तरफ इशारा फरमाते हैं। वहाँ से इस चीज़ को बयान करते हैं कि अगर एक इंसान के लिए बुनियाद ज़िम्मेदारी संभालने में अल्लाह ताला की रज़ा करार पाए तो इस इंसान की निस्बत दो तरह के लोग जो हैं उनके लिए मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह होगा। एक वो फ़र्द कि जो दुश्मन है उसको भी इस बात का यकीन हो जाएगा कि दुश्मनी में क्योंकि इंसान की नीयत रज़ाए इलाही है तो वो हद से ज़्यादा दुश्मनी नहीं करेगा। और इसी तरीके से जो दोस्त है, जो चाहने वाला है, जो हमराही है, उसको भी इस बात का पता होगा कि कभी उसकी दोस्ती में आकर बेइंसाफ़ी और किसी तरीके से उसका हक़ न होने पर उसको कोई चीज़ अता करना ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो है हर दो सूरत में मेयार जो है अल्लाह ताला की रज़ा को रखा जाएगा। यहाँ पर इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ करते हैं मुअफ़िरन लिरज़ाक अला मा सिवाहुमा फ़िल औलिया वल आदा कि परवरदिगारा मैं अपने दोस्त और दुश्मन दोनों के बारे में तेरी रज़ा और तेरी इताअत को मुक़द्दम रखता हूँ। चाहे दोस्त से मुतल्लिक़ मामला हो या दुश्मन से मुतल्लिक़ हो, हर दो में मेरे लिए मेयार जो है परवरदिगारा तेरी रज़ा है। और इस रज़ा का असर क्या होगा इन दोनों की निस्बत, दोस्त की निस्बत भी और दुश्मन की निस्बत भी। फरमाते हैं कि हत्ता यअमन उदुव्वी मिन ज़ुल्मी व जौरी कि जो मेरा दुश्मन है वो इस नीयत के होते हुए इस अमान के अंदर है कि मैं उस पर कोई हद से बढ़कर जुल्म व जोर नहीं करूँगा। उसे भी पता है कि मैं उसकी निस्बत बेइंसाफ़ी नहीं करूँगा।
اور جو دوست ہے وَيَأْسَ وَلِيِّ مِن مَيْلِي وَإِنْحِطَاطِ حَوَائِي، اور فرماتے ہیں کہ جو میرا دوست ہے، جو میرا ساتھی ہے، اس کو بھی اس بارے میں مایوسی ہو جائے گی کہ میں جانبداری نہیں کر سکتا، یا میں اس کی دوستی میں آ کر یوں نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز اس کا حق نہ بنتا ہو، ایک چیز اس کا وہ اہل نہ ہو اور اس کو عطا کر دی جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ پس دشمن اس اللہ تعالیٰ کی نیت اگر اس کے تحت میں کوئی کام انجام دیتا ہوں تو دشمن کو بھی اس بات کا یقین ہے کہ میں بے انصافی نہیں کروں گا اور ظلم نہیں کروں گا، اور اسی طریقے سے جو دوست ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ یہاں اندھی بانٹ نہیں چلے گی، یہاں پر دوستی میں آ کے جانبداری نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد رہبر معظم ایک چیز کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اور یہ ایک عمومی چیز ہے تمام ایسے کاموں میں کہ جو واقعاً معیاری طور پر انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں اور خدمت کے جذبے کے ساتھ انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں رہبر معظم اس چیز کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اطلاع رسانی کرنا اور پیغام کو مؤثر انداز میں تشہیر کرنا، اس کو پہنچانے کی کوشش کرنا، اور جو آج ہمارے پاس ذرائع ابلاغ ہیں جیسے سماجی میڈیا، سوشل میڈیا ہے ہمارے پاس یا دیگر، ان کے اوپر مؤثر طریقے سے اطلاع رسانی کرنا، فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہنر ہے۔ ہوتا ہے بعض اوقات بہت سارے اچھے کام ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی صحیح طریقے سے اطلاع رسانی نہیں ہو پاتی، یہ جو لوگ خود ایک اچھا کام، معیاری کام، باکیفیت کام اور وقت کی ضرورتوں کے مطابق دن رات محنت کے ساتھ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بروقت اطلاع رسانی نہیں ہوتی اور مؤثر طریقے سے وہ بات نہیں پہنچ پاتی۔ تو اس کی طرف بھی رہبر معظم اشارہ فرماتے ہیں کہ ایسے جو کام ہیں جو عوام کی خدمت کے لیے ہو رہے ہیں، دن رات زحمت کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے، یہ چیزیں باقاعدہ طور پر ایک مؤثر اطلاع رسانی کے ذریعے سے اور باقاعدہ تشہیر اور تبلیغ کا جو ہنر ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے پہنچانے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اس کے بعد رہبر معظم حکومت کا عوام کے ساتھ جو تعلق ہے، اس تعلق کے بارے میں جو ہے وہ چند ایک رہنمائیاں فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ فرماتے ہیں کہ کوشش کریں کہ عوام کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے وہ مستقیم ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے جب ایک بندہ حکومت کے کسی عہدے پہ آ جاتا ہے، چاہے وہ صدر ہو، وزیر اعظم ہو، یا نیچے کسی بھی سطح کی وزارت سنبھال لیتا ہے، تو اس کے بعد جو دیوان سالاری اور جو ہمارے پاس بیوروکریسی کا سسٹم ہے اس کے اندر عوام میں اور جو عہدیدار ہے، جو ایک جگہ پر ذمہ دار انسان ہے، اس کے درمیان کافی فاصلہ آ جاتا ہے۔ تو رہبر معظم ایک اسلامی حاکم کی اس طرف توجہ رہنے پر بھی توجہ دلا رہے ہیں، اہمیت کو بیان کر رہے ہیں کہ اسلامی حاکم کا عوام کے ساتھ جو رابطہ ہے اور عوام کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ تعلق برقرار رہنا چاہیے، اور اس تعلق کے چند فائدے بھی ہیں، فائدوں کو بھی ذکر کیا۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ عوام جن مشکلات کا شکار ہوتی ہے، ایک حاکم، ایک حکومتی کارندہ اس کی نسبت جو بالکل پہلے درجے کی جو انفارمیشنز ہوتی ہیں، جو اصلی مسائل ہوتے ہیں، ان تک اس کی رسائی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے عوام جو خود ایک مسئلے کا شکار ہے، اقتصادی حوالے سے، امن عامہ کے مسائل کے اندر، سیاسی مسائل کے اندر، صحت کے مسائل کے اندر، جب ایک حاکم، جب ایک ذمہ دار انسان باقاعدہ طور پر خود عوام سے رابطے میں ہوتا ہے تو اس رابطے کا فائدہ یہ ہے کہ اس حکومتی کارندے کو، اس عہدیدار کو پہلے درجے کی جو مستقیم معلومات ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تعلق جتنا صمیمی ہوتا ہے اور جتنا عوامی انداز کے اندر یہ تعلق ایجاد ہوتا ہے، اتنا زیادہ عوام حاکم طبقے کو اپنے مسائل کی نسبت یہ احساس کرتے ہیں کہ انہیں ہماری مشکلات کی فکر ہے، اور اگر کہیں پر ایک حاکم یا ایک حکومت یا ایک سسٹم واقعاً مخلص ہو کر اور صدق کے دل کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پھر بھی مسائل اگر حل اس سطح پہ نہیں ہو رہے ہوتے تو عوام کو اپنے حاکم طبقے کی صداقت پر یقین ہوتا ہے، اور کئی جگہ عوام خود میدان میں آ جاتی ہے ان کے تعاون کے لیے۔ اسی طریقے سے رہبر معظم بڑا اہم نقطہ اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور بالخصوص
اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں اور اپنے حکومتی ڈھانچے کو اگر ہم دیکھیں تو اس چیز کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر شأنی شغلی مقامی ہم بے معداد شدیاس، فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی آج ذمہ داری، آج کوئی عہدہ اگر مل گیا ہے، اولاً مردم دادیں، تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو عہدہ اور جو ذمہ داری ہمیں ملی ہے، اس کا اصلی سبب جو ہے وہ عوام ہے۔ عوام نے ہم پہ اعتماد کیا ہے اور ہمیں یہ عہدہ اور یہ ذمہ داری حکومت کے اندر، چاہے صدر ہونے کے عنوان سے ہو، وزیر اعظم ہونے کے عنوان سے ہو، پارلیمنٹ کا ایک نمائندہ ہونے کے عنوان سے ہو، قومی اسمبلی میں کوئی ہماری ذمہ داری ہو، یونین کونسل کی سطح پر، کسی بھی سطح پر اگر ہمیں کوئی عہدہ ملتا ہے تو رہبر معظم فرماتے ہیں کہ پہلی چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ عوام سبب بنی ہے کہ میں اس مقام تک پہنچا ہوں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ عوام نے کیوں ہم پہ اعتماد کیا ہے، عوام نے کیوں ہمیں منتخب کر کے قومی اسمبلی میں ممبر کے طور پہ بھیجا، پارلیمنٹ میں بھیجا، ہمیں صدارت کی کرسی پہ یا وزارت وزیر اعظم ہونے کے منصب تک ہم کو پہنچایا، ظاہر ہے اس لیے تھا کہ عوام کی خدمت ہو سکے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ دونوں نکات کی طرف توجہ رہنی چاہیے، ایک یہ کہ عوام نے ہمیں اس عہدے اور ذمہ داری تک پہنچایا ہے، اور دوسرا نقطہ یہ کہ عوام نے اس عہدے اور ذمہ داری تک اس لیے پہنچایا ہے تاکہ ان کی خدمت کی جا سکے، تاکہ ان کی جو ضروریات ہیں مختلف میدانوں کی ان کو پورا کیا جا سکے۔ اس کے بعد کئی اور بھی چیزوں کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں، جیسا کہ سادہ زیستی اور سادہ زندگی گزارنا، اشرافی زندگی نہ گزارنا، یہ بھی ایک حاکم جو طبقہ ہے اور گورنمنٹ کے اندر مختلف سطح پر جو ذمہ دار افراد ہیں ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ظاہر ہے انہیں جو ذمہ داری عوام نے دی ہے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، نہ عیاشیوں کے لیے، نہ ان کی اپنی جو ہے زندگی کی مختلف چیزوں کے اوپر لگنے کے لیے، اور یہ کہ دن بدن حاکم طبقہ اشرافی طبقے میں تبدیل ہوتا جائے اور وہ عوام جنہوں نے ان کو مسند مسئولیت تک پہنچایا ہے وہ دن بدن غریب ہوتا جائے اور ایک طبقاتی فاصلہ ایجاد ہو جائے۔ ایسے ہی فرماتے ہیں کہ حاکم طبقے کے اندر ہمیشہ جہادی جذبہ عوام کی خدمت کی نسبت باقی رہنا چاہیے۔ ہم پہلے بھی ایک نشست میں عرض کر چکے ہیں کہ یہاں کلمہ جہادی سے مراد رہبر معظم کے نظام فکری کے اندر ایک ایسی مسلسل باہدف کوشش ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مسلسل کوشش کو جہادی جذبہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد رہبر معظم کچھ اور ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ایک حاکم طبقے کی معاشرے کے اندر کون سی ذمہ داریاں ہیں۔ اس میں ایک فرماتے ہیں کہ اقتصاد کے میدان کے اندر حاکم طبقہ جو ہے، گورنمنٹ جو ہے، اس کو اپنی جو داخلی پروڈکٹ ہے، جو ایک ملک کے اندر ملکی پیداوار شمار ہوتی ہے، اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو معیاری بنانے کی ضرورت ہے، اور ملکی پیداوار کے اندر جو کمپنیاں، جو افراد، جو بھی سسٹم اس میں مؤثر واقع ہو سکتے ہیں ان کو کئی حوالوں سے سپورٹ کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر رہبر معظم نے چند طرح کی ذمہ داری حکومت کی ان افراد کی نسبت بیان کیا ہے کہ جو ملکی پیداوار کے حوالے سے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں مختلف حوالوں سے۔ یہ ملکی پیداوار صحت و سلامتی سے متعلقہ مسائل میں ہو سکتی ہے، رہائش کے مسائل سے متعلق ہو سکتی ہے، کھانے پینے کے مسائل سے ہو سکتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ زندگی کی جتنی بھی انسانی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ملک میں موجود وسائل، استعدادیں، انرجیاں، ان کو استعمال کرنے اور بروئے کار لانے میں جو افراد، جو کمپنیاں اس حوالے سے تگ و دو کرتے ہیں ان کو کئی حوالوں سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں 3 طرح کی سپورٹ اور 3 طرح کی، دوسرے لفظوں میں کہیں ذمہ داریاں جو ہے حکومت کے کندھے پہ آتی ہیں ایسے افراد یا ایسی کمپنیوں کے حوالے سے۔ پہلی چیز یہ ہے، فرماتے ہیں کہ قانونی حمایت کی جائے۔ کیا مطلب؟
یعنی جو قوانین ایک ملک کے اندر اقتصادی حوالے سے بنائے جاتے ہیں، ان قوانین میں اتنی لچک ہونی چاہیے کہ جو طبقہ ملکی پیداوار کے حوالے سے زحمت کر رہا ہے، اس کو بڑھا رہا ہے اور ملکی پیداوار پہ اپنا سرمایہ صرف کر رہا ہے، قوانین کے اندر ایسی لچک ہونی چاہیے کہ جو ملکی پیداوار پہ کام کر رہا ہے اس کے لیے ایک تو آسانی بھی ہو، یعنی ان قوانین کے اندر ایسی آسانیاں موجود ہوں کہ ملکی پیداوار زیادہ بڑھ سکے، اور دوسرا یہ ہے کہ قیمت کے اعتبار سے بھی اس کو نہایت مناسب پڑیں یہ چیزیں، جیسے ٹیکسز وغیرہ لگائے جاتے ہیں، یہ مختلف قسم کے امور، ان کے اندر ایسی آسانیاں ہوں اور اتنا اس کو جو ہے مناسب قیمت پہ مختلف چیزیں پڑھیں کہ وہ ملکی پیداوار کو زیادہ بہتر انداز میں زیادہ کیفیت کے ساتھ تیار کر سکے۔ دوسری حمایت جو حکومت کو ایک ملک کے اندر ملکی پیداوار بڑھانے والے افراد یا کمپنیوں کے حوالے سے جس حمایت کرنے کی ضرورت ہے، اس کا عنوان ہے مالی حمایت۔ مالی حمایت کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے جو وہاں پر امپورٹ ایکسپورٹ سے متعلقہ اس کو جس طرح کی کرنسی جس قیمت پہ چاہیے، ایک مناسب قیمت پہ، کہ جس کے ذریعے سے اگر کوئی چیز باہر سے منگوانی ہے یا خود ملک کے اندر اس کو خریدنی ہے تو وہ بھی اس کو جو ہے وہ مناسب قیمت پر پڑے۔ مالی حمایت اس انداز کے اندر ہوگی کہ جو کرنسی استعمال ہونی ہے، باہر سے لانی ہے یا یہاں پر جو اس نے چیزیں خریدنی ہے، اس کے اندر کئی جگہ پر ایسی مناسب اس کے لیے چھوٹ موجود ہو کہ جس کے نتیجے میں مناسب طریقے سے جو ہے وہ استفادہ کر سکے ملکی پیداوار کو بڑھانے میں اور باکیفیت بنانے میں۔ تیسری جو حمایت ایک گورنمنٹ کو ملکی پیداوار بڑھانے والے سسٹمز کے حوالے سے کرنی چاہیے، وہ ہے ثقافتی حمایت۔ ثقافتی حمایت میں کیا آتا ہے کہ جو ایک گورنمنٹ کے پاس تشہیر کا نظام ہے، ایڈورٹائزمنٹ کا نظام ہے، پروپوگیشن کا جو نظام ہے، اس کو اس انداز میں بروئے کار لائے کہ ایک ملک کے اندر بسنے والے افراد اپنی جو ملکی پروڈکٹ ہے، قومی پیداوار ہے، اس کو خریدیں، اس پہ افتخار کریں۔ ظاہر ہے یہ کام ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی کمپنی ایک ملکی پیداوار بنا لے، کوئی پروڈکٹ تیار کر لے تو فقط یہ تیار کرنا ہی اس کے لیے کافی ہوگا، بلکہ جو حکومت کے پاس مختلف تبلیغی وسائل موجود ہیں، تشہیر کے اور ایڈورٹائزمنٹ کے جو وسائل موجود ہیں، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ملکی پیداوار کے حوالے سے رائے عامہ ہموار کی جائیں، عوام کے ذہنوں کو اس چیز کے لیے تیار کیا جائے کہ وہ ان چیزوں کو اہمیت دیں اور اس کو خریدیں۔ اسی طریقے سے تجارت کے حوالے سے بھی جو ہے رہبر معظم نے بات کی اور فرمایا کہ تجارت ہمیشہ ایک سپورٹ کا باعث بنے داخلی پیداوار کو بڑھانے کے لیے۔ یہ کس طرح سے ہوگا؟ تجارت کے ذریعے سے جب آپ کوئی چیز صادر کرتے ہیں، باہر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو اس میں قانون یہ ہونا چاہیے کہ آپ معیاری چیز اپنی یہاں تیار کریں اور اس کو باہر ایکسپورٹ کریں اور باہر سے سرمایہ جو ہے امپورٹ کریں، اپنی پروڈکٹ ایکسپورٹ کریں باہر اور باہر سے سرمایہ جو ہے اس کو امپورٹ کریں اپنے ملک کے اندر۔ ایسے رہبر معظم فرماتے ہیں کہ ایک ذمہ داری گورنمنٹ کی یہ ہے کہ ملک کے اندر مختلف میدانوں میں، جیسے صحت و سلامتی سے متعلقہ میدان ہے، امن امان سے متعلقہ میدان ہے، ابھی جیسے آج کل جیسے اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو بجلی کا بحران ہے یا اس طرح کی دیگر مسائل ہیں، تو ان کے حوالے سے ہم یہاں کیا رہنمائی لیں گے؟ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ ملکی ضروریات کو بروقت پہچانیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب پانی سر سے گزر جائیں تو اس وقت ہمیں یاد آئے کہ جو ہے اب یہ صورتحال بن گئی ہے، جیسا کہ ابھی آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا ملک جس پہ پورا سال جو ہے سورج چمکتا ہے اور سورج کے ذریعے جو انرجی حاصل کی جا سکتی ہے اور بجلی کی مشکلات کو حل کیا جا سکتا ہے، ہم اس سے استفادہ نہیں کر پا رہے۔ ایسے ہی کوئلہ ملک میں موجود ہے، باہر سے کوئلہ جو ہے وہ اچھا خاصا منگوا کے مہنگے داموں باہر سے خرید کے تب بھی جو ہے اپنی انرجی کا بحران حل نہیں کر پا رہے۔ اور اسی طریقے سے پانی، تو یہ مختلف وسائل ہونے کے باوجود کہ جن کے ذریعے سے انرجی کو ایجاد کیا جا سکتا ہے
اور انرجی سے متعلقہ ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے، ہمارے پاس مناسب پلاننگ اور منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے یا بروقت منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے بحران ایجاد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اس چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جو خارجہ پالیسی ہے، اس کی طرف بھی ایک ملک کو کیسے ہونا چاہیے۔ جتنے بھی آپ ظاہر ہے ایک ملک جب اپنے ملکی حصار سے نکل کر دنیا کے ساتھ تعامل، کوارڈینیشن اور ان کے ساتھ رابطے کی بات کرتا ہے تو یہ رابطہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ یہاں پر بھی چند اصولوں کی طرف رہبر معظم نے توجہ دلائی کہ ایک ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اندر چند چیزوں کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ کوشش کی جائے کہ جتنے بھی ہمسائے ہیں، ہمسایہ ممالک ہیں، ان تمام کے ساتھ دوستانہ تعلق کو ایجاد کرنا چاہیے۔ اگر کہیں پر کوئی خصومت پائی جاتی ہے، کوئی دشمنی پائی جاتی ہے تو اس دشمنی کو دوستی میں تبدیل کرنا یہ ایک ہنر ہے ایک حکومت کی خارجہ پالیسی کا۔ ظاہر ہے ہمارے پاس دشمن دو طرح کے ہیں، ایک بار تو واقعاً حقیقی دشمن ہے اور جو واقعاً دشمنی کے اندر ریڈ لائن ہے ان کے ساتھ دوستی اور رفاقت نہیں ہو سکتی، جیسے آج ہمارے پاس عالمی استکباری نظام ہے، عالمی صہیونی نظام ہے کہ جس کے ساتھ کسی بھی طرح کی دوستی اور تعلق ایجاد نہیں ہو سکتا۔ جیسے اسرائیل کی بات کریں تو شہید عباس موسوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اسرائیل شر مطلق ہے، یعنی کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہے کہ اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم ہو سکیں۔ یا امریکہ کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ فرمایا تھا کہ امریکہ جو ہے اس صدی کا سب سے بڑا فساد ہے، الفساد امام خمینی نے امریکہ کو قرار دیا تھا۔ ان کی دوستی جو ہے وہ کسی صورت میں ہو ہی نہیں سکتی خارجہ پالیسی کے اندر۔ تو اس کے علاوہ جو دیگر ایسے ممالک ہیں، رہبر نے آگے چل کر یہ بھی فرمایا، جیسے آپ دیکھیں آج افریقی ممالک ہیں، بالخصوص ابھی کی صورتحال کے اندر اگر آپ دیکھیں افریقی ممالک ہیں، دیگر خلیجی ممالک ہیں کہ جہاں پر بہت ساری چیزوں میں امپورٹ ایکسپورٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ اقتصادی میدان میں تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، امن عامہ کے مسائل کے اندر باہمی ایگریمنٹس کیے جا سکتے ہیں اور دیگر مسائل کے اندر آپس میں ایک دو طرفہ تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں رہبر معظم ایک چیز کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے ساتھ مسالمت آمیز تعلقات، تو اس سے فوراً ہمارے ذہنوں میں امریکہ، برطانیہ اور مغربی ممالک، یورپی ممالک نہ آنا شروع ہو جائیں فقط، کیونکہ مغربی ممالک ہی فقط دنیا نہیں ہے۔ اگر آج سے 100 سال پہلے کوئی کہتا کہ دنیا کے ساتھ مسالمت آمیز تعلقات، تو اس وقت تو شاید یہی کچھ نظر آتا ہو کہ سامنے جو ہے وہ یورپی ممالک ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اور ان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بحال رکھنا یہ کہلائے گا دنیا کے ساتھ تعلق اور دنیا کے ساتھ رابطہ۔ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج مغرب کی جو طاقت اور مغربی تہذیب کی جو قدرت آج تک اس انداز میں بنی رہی ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2020 کے بعد سے بالخصوص اب طاقت شفٹ ہو رہی ہے، پاور شفٹ ہو رہی ہے مغرب کی سرزمین سے مشرق کی سرزمین کی طرف۔ آج کئی ایسے ممالک ہیں جو کئی میدانوں میں آپس میں مسالمت آمیز تعلق قائم کر سکتے ہیں، سیاسی میدان کے اندر، سیکیورٹی کے میدان کے اندر، ٹورزم کے اندر، اقتصاد کے میدان کے اندر۔ تو فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بحال کرنے کی کوشش کی جائے۔ دوسرا نقطہ جو خارجہ پالیسی کے اندر ایک ملک کو مد نظر رکھنا چاہیے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ ان تعلقات کی بنیاد قومی مصلحت اور قومی منفعت ایک اس کو قرار دیا جائے، اور دوسرا ان تعلقات کی بنیاد عزت اور قومی عزت جو ہے اس کو قرار دیا جائے۔ یعنی کسی ایسے ملک کے ساتھ تعلقات قائم نہ کیے جائیں کہ جس تعلقات کے قائم کرنے کے نتیجے میں قومی منفعت اور قومی مصلحت خطرے میں پڑ سکتی ہو، یا جس ملک کے ساتھ تعلق ایجاد کرنے کے نتیجے میں قوم کے لیے مزید حقارت کا باعث ہو، تذلیل کا باعث ہو، بلکہ
ان ممالک سے تعلق ایجاد کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ آپ برابری کی بنیاد پر اپنے قومی منفعتوں کو بھی حاصل کر سکیں اور اپنی قوم کا وقار بھی اس تعلق کے ذریعے سے بڑھا سکتے ہوں۔ آخر میں چل کر رہبر معظم نے چند ہدایات حاکم طبقے کو مختلف معاشرے کے طبقات کی نسبت کی ہے۔ سب سے پہلا تو وہی عوام کے ساتھ جو تعلق ہے کس طرح کا ہونا چاہیے، کتنا صمیمی ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بیان فرمایا، اور دوسرا فرمایا کہ جو معاشرے کے اندر مختلف میدانوں کے ماہرین ہیں، متخصصین ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک گورنمنٹ کو تعلق اپنا مضبوط کرنا چاہیے، ان کے مشوروں سے استفادہ کرنا چاہیے، ان کی تعمیری تنقید کو سننا چاہیے، انہیں بات کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ اور تیسرے طبقے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، یونیورسٹی کا طبقہ ہے۔ یونیورسٹی کے طبقے میں ہمارے پاس اساتید آتے ہیں اور اسی طریقے سے طلبہ آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان دونوں طبقات کے ساتھ بھی گورنمنٹ کا تعلق نہایت مضبوط ہونا چاہیے، گاہے بگاہے ملنے کا ایک ایسا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ ملک کی پیش رفت اور ترقی کے حوالے سے ایک گورنمنٹ کے اندر جو کچھ ہوا ہوتا ہے ان تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ یہ تعلیمی طبقہ ہے۔ ممکن ہے ملک کے اندر کئی قسم کی ترقی اور پیش رفت ہو رہی ہو لیکن انہیں اس نسبت سے کوئی آگاہی نہ ہو۔ جیسے رہبر معظم نے حتیٰ وہاں پر مثال بھی دی کہ ایک ملک کے اندر جو دفاعی سسٹم ہے اور اس کے اندر آنے والی جو نئی ترقی ہے، نئے وسائل، نت نئے وسائل ملک کے دفاع کے لیے جو تیار ہوتے ہیں، رہبر معظم فرماتے ہیں کہ حتیٰ باقاعدہ طور پر ایسے ٹورز یونیورسٹی کے طبقے کے لیے جو اساتید اور طلبہ پر مشتمل ہوں، ایسے ٹور ارینج کیے جائے، ان کا انتظام کیا جائے کہ انہیں باقاعدہ طور پر ایسی نمائش گاہیں لگائی جائیں کہ جس کے اندر ان کو دفاعی میدان میں ایک ملک جتنی ترقی کر چکا ہے اس سے متعلقہ جو پروڈکٹس ہیں وہ ان کو باقاعدہ آنکھوں سے دکھائی جا سکے، تاکہ ان کو ایک تو حوصلہ افزائی بھی ہو اور جو ایک ملک کے اندر تعمیری کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی ان کو اطلاع ہو۔ آخر میں جا کر رہبر معظم دو اور نکات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے فگرز دیے جاتے ہیں، اسٹیٹکس کے حساب سے، جو شماریات کے حساب سے مختلف چیزوں کے فگر وغیرہ دیے جاتے ہیں، رہبر معظم فرماتے ہیں کہ حکومت کو ان چیزوں کے اندر بھی نہایت دقیق ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک مسئلے یا ایک چیز کے حوالے سے ایک شعبہ گورنمنٹ کے اندر وہ ایک طرح کے فگر دے رہا ہو، ایک طرح کی شماریات پیش کر رہا ہو اور دوسرا شعبہ بالکل اس کے ضد اور نقیض پیش کر رہا ہو۔ اس طرح سے عوام کا اعتماد گورنمنٹ سے اٹھ جاتا ہے، تو اس کے اوپر دقت کی ضرورت ہے۔ اور آخری نقطہ جسے رہبر معظم اس گفتگو کے اندر حکومت اور حکومت کے عہدیداروں کو جس چیز کی طرف متوجہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ کار را با فکر انجام بدہید۔ جب بھی آپ کوئی منصوبہ بناتے ہیں، کوئی پلاننگ کرتے ہیں، گورنمنٹ مختلف حوالوں سے کچھ کرنا چاہتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کو سوچ کے مرحلے سے، تھنکنگ کے مرحلے سے، برین سٹارمنگ کے مرحلے سے گزارو، اندیشیدے و سنجیدے انجام بدہید، خوب غور و فکر کر کے اس کے اوپر اس کو جو ہے وہ انجام دیا جائے۔ وقتی کے تصمیم گرفتی فائزہ عزم توکل علی اللہ، کہ جب کوئی آپ عزم کر لیتے ہیں، کسی چیز کی جب ٹھان لیتے ہیں تو پھر اللہ پہ توکل کرتے ہوئے چل پڑیں، اس کام کو انجام دیں، بے خدا توکل کنید، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کریں، گام ہایتان را محکم بردارید۔ جب ایک منصوبہ بنانے کے بعد ایکشن پلان کے مرحلے میں اسے عملی کرتے ہوئے جب آپ کوشش کر رہے ہوں تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ پھر مضبوط قدم رکھو، محکم قدم رکھو، استوار قدم رکھو، کارہارا نیمے کارے رہا نہ کنید۔ یہ نہیں ہے کہ کسی بھی پروجیکٹ کا افتتاح کر دیں، فقط اس ٹائم تشہیر بازی ہو جائے، تصویریں بن جائیں، ایک نیوز بلیٹن میں خبر آ جائے، کچھ دنوں کے لیے شور شرابہ ہے، اور اس کے بعد اب یہ پروجیکٹ جو ہے کس نے پورا کرنا ہے وہ پھر اگلی حکومتیں آ کے دیکھتی رہیں گی، چاہے یہ لوکل سطح پہ، یونین کونسل کی سطح پر گلیوں کے تعمیر کا مسئلہ ہو، یا بڑی سطح پر کئی ایسے پروجیکٹس جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں
کہ اکثر گورنمنٹس کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ اول تو کوئی پلاننگ ہی نہیں ہوتی خاطر خواہ، اور اگر کوئی کام شروع بھی کر دیتے ہیں تو وہ فقط ایک افتتاحی تختی جو ہوتی ہے اس کی حد تک رہ جاتا ہے، آگے کام بڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، انگیزے را حفظ کو نیت، کام کرنے کا، محنت کرنے کا، قوم کی خدمت کرنے کا جو جذبہ ہے اس کو اپنے اندر محفوظ رکھیں، ٹھنڈا نہ پڑنے دیں۔ اور آخر میں چل کر رہبر معظم جو ہے ان خصوصیات کے مالک جو افراد ہیں جو اس طرح کا عزم رکھتے ہیں ان کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری بھی یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ملک پاکستان کے اندر اسی طریقے سے تمام اسلامی ممالک کو ایسے حاکم اور ایسے حکومتی عہدیدار نصیب فرمائے کہ جو اس طرح کی فرمائشات اور اس طرح کی کے رہنما اصولوں پہ چلتے ہوئے اپنے قوم کی عزت کا بھی باعث بنے، اپنی امت اور اپنے معاشرے کی عزت کا بھی باعث بنے، قومی افتخار کا بھی باعث بنے، اور سب سے بڑھ کر اسلامی حاکمیت کا ایک عملی نمونہ بھی بن سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔